बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बहनों, बुजुर्गों, एक बार फिर आप सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ानी गिरामी, दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा असासा जो है ना, वो है हिदायत। और अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में भेजे जाते हैं लोगों की हिदायत के लिए, इसीलिए इंसानियत के सबसे बड़े मोहसिन भी कहलाते हैं अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और मेरा आपका भी सबसे बड़ा मोहसिन वही है कि जिसके जरिए मुझे आपको हिदायत मिली, हमारी आपकी जिंदगी बदली। ये हमारे उलमा कराम बैठे हैं, तशरीफ रखते हैं, इनसे आप बात करेंगे तो ये आपके सामने अपने असातिज़ा कराम का जिक्र करेंगे कि भाई उनसे हमें हिदायत मिली, उनसे हमें इल्म मिला। और आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितना हमको नाम दिया, ये इन्हीं हजरात की जूतियों को सीधा करने की वजह से मिला। एक ऐसे ही शख्सियत से मैं आज आप हजरात का तारुफ कराना चाहता हूं कि जिसने मेरी इंतहाई परागिंदा जिंदगी को बदल के, जिसका रुख अल्लाह और उसके रसूल की तरफ मोड़ दिया, वो मेरे सबसे बड़े मोहसिन हैं। और मैं क़यामत तक के लिए अगर चाहूं भी सारी दुनिया भी दे दूं तो मैं उनके इस एहसान का बदला नहीं चुका सकता। आप सब हजरात उनके नाम से वाकिफ हैं। उनका नाम है हजरत मौलाना तारिक जमील साहब। वो आज हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद है। मौलाना अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मौलाना, ताकरात में आज आप हमारे साथ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सारा मुल्क इस वक्त आपको सुन रहा है। मौलाना, मैं आपसे बात भी करता रहूंगा और आपसे कुछ सवालात हैं जो हमें लोगों से मिले हैं। मैं आपसे पहला सवाल जो करना चाहता हूं वो ये है कि कुरान कहता है कि तुम कितनी ही दौलत खर्च कर लो, दिलों को नहीं जोड़ सकते, लेकिन हमने अहले ईमान यानी सहाबा के दिल जोड़ दिए। आज हमें मुसलमानों के दिल इस तरह जुड़े हुए नजर नहीं आते जैसे सहाबा के थे, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद। जुनैद भाई, बड़ा अहम सवाल है। और दिलों के जोड़ने और दिलों के फाड़ने में एक ही चीज है और वो जबान है। जब जबान का इस्तेमाल ठीक होता है तो दिल जुड़ते चले जाते हैं। जब जबान का इस्तेमाल गलत होता है तो दिल फटते चले जाते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने उसमें उसको सूरतुल अखलाक भी कहते हैं और सूरतुल हुजरात भी कहते हैं। उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरन मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरन मिनहुन्ना वला तलमज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बि'सल इस्मुल फुसूक़ बअदल ईमान। कि अपनी जबान का इस्तेमाल ऐसा न करो कि किसी की तौहीन हो जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू के बाद आम तौर पर अल्लाह ताला मर्द औरतों को इकट्ठा ही खिताब फरमाता है। ये वाहिद जगह है जहां अल्लाह ताला ने औरतों से अलग, मर्दों से अलग बात की है कि कोई किसी का ऐसा मजाक ना उड़ाए जिससे उसकी तौहीन हो। कोई औरत किसी औरत के ऐसी बात ना करे जिससे उसकी तौहीन हो। ये दिलों को फाड़ने का बहुत बड़ा सबब है। तो इससे आगे में या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरन मिनज़-ज़न्नि इन्न बअद-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअज़ा। कि ईमान वालों, एक बदगुमानी से बचो, एक तजस्सुस से बचो और एक गीबत से बचो। ये वो बुनियादी असबाब हैं जो दिलों को फाड़ते हैं। और जब जुबान का इस्तेमाल सही होता है तो दिल जुड़ते चले जाते हैं। इसको आप उम्मत से न शुरू करें, नीचे से शुरू करें। आप एक घर में देखें, एक घर में दिल फटे हुए हैं। मियाँ बीवी में जोड़ नहीं, बच्चों में, माँ बाप में जोड़ नहीं, भाइयों में जोड़ नहीं, पड़ोसी के साथ नहीं, महल्ले में। और इसको ऊपर लेते जाएं और ऊपर तक इसको फैला दें। इसमें और असबाब भी हैं, मैं सिर्फ इस एक को नहीं करता हूँ, और असबाब भी हैं। लेकिन इसमें जो बहुत बड़ा सबब है वो जबान का गलत इस्तेमाल है। कि अल्लाह ताला के नबी ने मुआज़ बिन जबल से फरमाया था, मुआज़ तुम्हें सारे दीन का खुलासा बताऊं? तो ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह बताइए। तो आपने जबान
پہلے تھا، اس کے پیچھے ایک دوسرے کو عزت دینا، ایک دوسرے کو احترام دینا اور اختلاف کے رائے کے باوجود ایک دوسرے کو عزت دینا، یہ وجہ ہے جوڑ کی۔ اور جب اختلاف کو انشقاق میں تبدیل کیا جاتا ہے اور زبان تیز استعمال ہوتی ہے تو پھر دل پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور دوریاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس وقت اور اسباب کے ساتھ جو بڑا سبب، میں اس کو چونکہ ٹائم تھوڑا ہے میں سارے اسباب نہیں گنوا رہا ہوں، بنیادی بڑا سبب یہ میں تمہارے ذریعے سے اپنے سارے بھائیوں تک بہنوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس کو اپنے گھر سے شروع کریں، کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، ایک دوسرے کو عزت دیں، عزت کا بول بولیں، کوئی زیادتی کر جائے تو آپ خاموش ہو جائیں، درگزر کریں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب وہ ان کے ساتھ جاہل سے مراد یہاں زیادتی کرنے والے، جب ان کے ساتھ زیادتی کرنے والے زیادتی کا بول بولتے ہیں تو ان کے سامنے سلامتی کا بول بولتے ہیں۔ اور اللہ نے کہا قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں سے خوبصورت بات کرو، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں سے کہو وہ بات بولیں جو سب سے زیادہ خوبصورت ہو۔ پھر آپ نے فرمایا تدرون من المسلم، جانتے ہو مسلمان کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانے اور آپ جانے۔ تو آپ نے کہا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس سے دوسروں کی عزت آبرو محفوظ رہے، جان مال محفوظ رہے، جس کے ہاتھ اور زبان سے اوروں کو تکلیف نہ پہنچے، وہ مسلمان ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تدرون من المومن، جانتے ہو مومن کون ہے؟ کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے۔ تو آپ نے فرمایا من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم، جس سے لوگوں کو کوئی خدشہ نہ ہو کہ یہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچائے گا اور اس کے وجود کو وہ اپنے لیے باعث امن سمجھیں، وہ مومن ہے۔ تو یہ ایک بڑا بنیادی سبب ہے، اگر اس کو قابو کر لیا جائے تو بہت بڑی دوریاں قربت میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تبلیغ والوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سب سے محبت کی، سب سے محبت کے بول بولے، تو اللہ تعالیٰ نے اب تمہارے سامنے ہی ہے کس طرح اللہ نے ان کی بات کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ حالانکہ کبھی 100% اس پہ عمل بھی نہیں ہوتا، تھوڑا سا پیار محبت سے لیا جاتا ہے تو دل قریب آ جاتے ہیں۔ میں یہ صرف اس وقت ایک حصہ ان کی بات کروں گا، اس کی وجہ سے ہمارے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ میں تمہارے ذریعے سے یہ سب تک بات پہنچانا چاہتا ہوں، اپنی زبان کو میٹھے بول کا عادی بنائیں۔ آپ نے بھی جو بات فرمائی کہ دعوت اور تبلیغ کے لوگ دنیا بھر میں پھرے اور لوگوں تک خیر کی بات کو پہنچایا، خود تو اس پر تھوڑا ہی عمل کیا لیکن بے شمار لوگوں کا نفع ہو گیا۔ تو یہ دلوں کے جڑنے کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے وہ اللہ کے دین کو سیکھنے اور لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری جو ہے، اس کا احساس مسلمان کے دل میں ہونا۔ کیونکہ دیکھیں، اگر آپ دیکھیں تو جزیرۃ العرب میں صحابہ کی تو تھوڑی سی قبریں تھیں، باقی ساری قبریں تو یہ تو 1.25 لاکھ کے قریب تھے جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، اور وہاں تو اس وقت 10,000 سے زیادہ قبور نہیں ملتی صحابہ کی۔ اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ ہاں جی، وہ ایک آیت جو میرے رب نے اس امت کی شان میں اتاری، کنتم خیر امت، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سب سے بہترین امت۔ کس وجہ سے وہ اخریت للناس، تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے۔ تو لوگوں کو نفع پہنچانے کی تو کئی شکلیں ہیں، تو کون سی خاص شکل ہے جس کی وجہ سے تمہیں نکالا گیا ہے؟ جو نفع تمہارے ذریعے سے انسانوں کو پہنچانا ہے، وَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کہ تم بھلائی کی دعوت دیتے ہو اور غلط چیزوں سے لوگوں کو روکتے ہو، اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ یہ آیت صرف تبلیغی جماعت کے لیے تو نہیں ہے، یہ آیت تو پوری امت مسلمہ کے لیے ہے، اور پوری امت کے افراد اپنی اپنی بساط کے مطابق وہ اس آیت سے مکلف ہیں۔ پھر آپ نے آخری حج میں فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ میرا پیغام غائبین تک پہنچاؤ۔ تو اس وقت تو اپنے ہی غائبین بن چکے ہیں
کہ کلمہ تک یاد نہیں ہے. میں نے ایک گاؤں میں 20 نوجوانوں سے پوچھا نبی کا کیا نام ہے، تو کسی ایک نے نہیں بتایا کہ کیا نام ہے. کہ جی پتہ نہیں. تو خود امت اس حال تک پہنچ چکی ہے کہ انہوں نے یاد دہانی کروانا، پھر ان کو لے کر 6 ارب انسانوں تک جانا، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ كَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي كَافَّةً لِلنَّاسِ رَحْمَةً فَأَدُّ عَنِّي. میرے اللہ نے مجھے پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، تو میری طرف سے میری بات کو آگے پہنچاؤ. ادو عنی، مجھ سے لے کر میری طرف سے اوروں تک میری بات کو پہنچاؤ. اور حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں ابھی مراکش سے ہو کے آ رہا ہوں، اسفی شہر میں پہر اوقیانوس میں گھوڑا ڈال دیا تھا، بے قرار ہو کر گئے میرے رب اگر یہ سمندر میرے راستے میں حائل نہ ہوتا تو میں تیرے پیغام کو دنیا کے آخری کنارے تک پہنچاتا. اور اگر میرے پاس اسباب ہوتے اور مجھے پتہ ہوتا کہ اس کے آگے بھی کوئی تیری دھرتی ہے اور تیرے بندے ہیں تو میں وہاں تک تیرے پیغام کو پہنچانے کے لیے جاتا. پہلی صدی میں یہ چیز بہت نمایاں نظر آتی ہے. پھر اس کے بعد صحابی کا نام کیا تھا؟ عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ. عقبہ بن نافع، جی ہاں، وہ اسی سفر میں واپسی پر الجزائر میں شہید ہوئے. وہیں ان کی قبر بنی. بسکرا ایک جگہ ہے جہاں ان کی قبر بنی. تم کہہ رہے ابو زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو لبابہ رضی اللہ عنہ، یہ ان دونوں کی قبریں تیونس میں ہیں. عقبہ بن نافع کی قبر الجزائر میں ہے. رویفہ انصاری کی قبر یہ لیبیا میں ہے. عبد الرحمن الغافقی کی قبر یہ جنوبی فرانس میں ہے. صرف اس طرف علاقے کے میں آپ کو بتا رہا ہوں لوگ. اور اسد بن فرات کی قبر سسلی میں ہے. تو یہ لوگ سارے جو نکلے تھے تو کوئی ملک فتح کرنے کا ارادہ تو نہیں تھا، اللہ کے پیغام کو سنانے کے جوش میں نکلے اور نکلتے چلے گئے. لوٹ کے آنا بھی نصیب نہ ہوا. مولانا آج پوری کی پوری انسانیت پیاسی ہے اور ہماری طرف دیکھ رہی ہے، یعنی مسلمانوں کی طرف دیکھ رہی ہے. ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم انسانیت کی دینی پیاس بجھانے کے لیے کیوں نہیں نکل رہے؟ اس کے لیے کیوں نہیں کوئی ایفرٹ کر رہے؟ مدت ہوئی سیال نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں. جنید بھائی، وہ شکاری نے چھوٹا سا انڈے سے نکلا ہوا پرندہ کھا کے ایک پنجرے میں ڈال دیا. اچھا. وہ اسی میں پروان چڑھا. آنکھ کھلی تو ایک کٹوری میں پانی تھا، ایک میں دانا تھا. اوپر پنجرے کی چھت تھی. سمجھا شاید یہی میری پرواز ہے، یہی میرا جہان ہے، یہی میری کائنات ہے. اسی میں پروان چڑھا بڑا ہوا. ایک دن صیاد کو رحم آیا اور اس نے پنجرے کا تالا کھولا اور کہا بچے اڑ جا اپنے گھر کی طرف. تو وہ معصومیت کہتا ہے تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں. کہتا میں تو اڑنا بھی بھول گیا اور چمن کی راہیں بھی بھول گیا. یہ امت پھر تو حوث کے پنجرے میں جس دن بند ہوئی تو انہیں اپنی پرواز بھی بھول گئی، انہیں اپنے چمن کا راستہ بھول گیا. وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رسم شاہ بازی. اس امت نے 100 سال کے اندر آباد دنیا کے آخری کناروں تک اللہ کا پیغام پہنچایا تھا. پھر حرص و حوث کے پنجرے میں ایسے بند ہوئے کہ اپنا منصب بھی بھول گئے، اپنا کام بھی بھول گئے. پھر ہم بھولنا بھی بھول گئے، یہ بھی بھول گئے کہ ہم بھولے ہوئے ہیں. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے بستر اٹھا کے نکل جانا، کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے. میں سوچتا ہوں تم ابھی میرا تذکرہ کر رہے تھے تو میں بھی تمہاری طرح اپنے کالج کا بڑا اچھا ٹاپ سنگر تھا، بجاتا بھی تھا، گاتا بھی تھا. تو میرے پاس بھی ایسے ایک نوجوان آیا تھا، میں آج تک اس کو دعائیں دیتا ہوں تو مجھے دعا دے رہے. نعیم الدین اس کا نام تھا. تو تم نے تو مجھے بڑی عزت دی تھی، میں نے اس کو بے عزت کر کے کمرے سے نکال دیا. بہت بری طرح اس کو جھاڑا تھا. لیکن میں اس کو دعائیں دیتا ہوں. کوئی اب تو میں کوئی مولوی صاحب ہوتے تو شاید میرے اوپر کفر کا فتویٰ لگا کے وہ مجھے واجب القتل قرار دے دیتے. لیکن چوتھے دن وہ پھر آ کے مجھے ملنے آ گیا کہ آپ کیسے ہیں، آپ خیریت سے ہیں. میں شرم سے زمین میں گڑ گیا. تو کوئی ہم تک آیا تو ہم ان راہوں پر چلے، کوئی نہ آتا تو کہاں ہم کر رہے تھے. میرا باپ تو مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا، 11 سال کی عمر میں لاہور بھیج دیا پڑھنے کے لیے. تو پھریں گے نہیں تو اللہ کا پیغام جائے گا کیسے؟ صحیح فرمایا مولانا.
جی مولانا صاحب السلام علیکم، وسیم مدامی عرض کر رہا ہوں، کیسے مزاج ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ کا غائبانہ تعارف جنید نے کروا دیا ہے۔ جی جی بہت نوازش، میرے لیے باعث سعادت ہے کہ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا، میں بہت شکر گزار ہوں۔ مہربانی۔ یہ ایک تو سوالات تو میرے ذہن میں بھی آ رہے تھے، ابھی آپ نے ہی ایک حوالے سے کہا کہ کوئی اور ہوتا تو کفر کا، میں ہوتا تو کفر کا فتویٰ لگا دیتا، پتہ نہیں۔ مجھے یہ بتائیے، جس انتشار کا آپ تذکرہ اپنی گفتگو میں کر رہے تھے، اور جو کہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہمیں کہاں تو دوسروں کو دین کی اور اسلام کی تعلیمات دینی چاہیے، اور کہاں آپس میں یہ معاملات کتنے خراب ہو گئے، اور وہ آپ نے کفر کا فتویٰ کا، اس لیے مجھے یاد ہے کہ یہ تو ابھی بڑی عام سی بات ہو گئی، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو قبلہ کیا اس کی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جو اپنی بنیادی باتیں ہیں، جو اتحاد کی باتیں ہیں، ان کو چھوڑ کر فروعات میں پڑ گئے ہیں، اور ہر کسی کے پاس اپنا پوائنٹ پروف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی حدیث، کوئی نہ کوئی آیت، اپنے اپنے طور پر ہر کوئی اپنا اپنا معاملہ چلا رہا ہے، اختلافات کی باتوں کو زیادہ ہوا دیتے ہیں، اور جو اصل باتیں ہیں ان سے دوری۔ کیا اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے آپ کے خیال میں؟ یہی ایک سبب ہے وسیم بھائی، کوئی اور زیادہ اسباب نہیں ہے، یہی ایک بڑا سبب ہے کہ اصول اور بنیادی چیزوں کو چھوڑ کر فروع کو بنیاد بنا کر بات چلائی، اور خود بھی ٹوٹے اوروں کو بھی توڑ دیا، خود بھی پھٹے اوروں کو بھی پھاڑ دیا۔ تبلیغ والوں نے یہ ایک اصول اپنایا کہ بنیادی اسلامی چیزوں کو لیا تو ساری دنیا میں پھیل، اور وہ جو چونکہ اختلاف تو ختم نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی نے دعا کی تھی یا اللہ ان میں اختلاف نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے 3 دعائیں مانگی تھیں آپ نے کہ یا اللہ میری امت پر کوئی آسمانی آفت آ کر انہیں ہلاک نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبول ہے۔ پھر دعا کی کہ یا اللہ ان پر کوئی ایسا ظالم مسلط نہ ہو جو انہیں ختم کر دے، تو اللہ نے فرمایا قبول ہے۔ پھر دعا کی یا اللہ ان میں اختلاف نہ ہو، تو اللہ نے فرمایا اختلاف باقی رہے گا۔ تو اختلاف تو کوئی بری چیز نہیں ہے، اختلاف جب اختلاف میں بدلتا ہے تو پھر تباہی آتی ہے۔ اختلاف تو چونکہ سوچ کا ہر ایک کا جو معیار ہے الگ الگ ہے، اس لیے ہر آدمی کے لینے کے انداز بھی مختلف ہوں۔ اگر ہم بنیادی چیزوں کو لے کر بات کریں گے تو انشاءاللہ اس میں جوڑ ہوگا۔ مثلا نماز، میں کہتا ہوں میں نماز پڑھو، نماز کے یہ فضائل ہیں، یہ ہر آدمی سنے گا۔ اگر میں نماز کا طریقہ شروع کر دوں، بے ہاتھ چھوڑنے ہیں کہ باندھنے ہیں، اونچی امین نیچی امین، تو یہ پھر بس ایک لطیفہ بھی ہے اور ایک قصہ بھی ہے اور واقعہ بھی سچا بھی ہے، ہمارے اپنے ساتھ پیش آیا ہے۔ ہماری جماعت واپس آ رہی تھی رائمنڈ، تو مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، تو ایک مسجد میں نماز پڑھی، تو ایک کوئی اہل حدیث بھائی تھے، انہوں نے زور سے امین کہا، تو سلام پھرتے ہی امام صاحب کہنے لگے کیڑا کتا بھونکیا ہے، تو امین کہنا تو صحیح حدیث سے ثابت ہے، تو انہوں نے زور سے کہا یہ کیڑا کتا بھونکیا ہے، تو وہ بھی کوئی بڑا جیدار تھا، اس نے کہا سورا نو کتے بھونکتے ہی رہ جاتے ہیں۔ تو اب یہ مسجد میں ہو رہا تھا، ایک کتا کہہ رہا تھا، دوسرا سور کہہ رہا تھا، تو یہ اگر بنیادی چیزوں پر ہمارے علماء زور دیں تو انشاءاللہ یہ چیز ختم ہو سکتی ہے۔ اس چیز کو عوام تو نہیں دیتے، علماء ہی دیتے ہیں۔ اور ایک عام آدمی کی بھی، تو آپ نے گروہ علماء کی بات کر دی، ایک عام، ایک مجھ جیسے ایک عام خطا کار آدمی کی اس سارے پروسیس میں کیا کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے کہ اوور آل جو ہمارا معاشرہ ہے وہ ایک پرامن معاشرہ ہے، ایک اسلامی معاشرہ ہے، ایک اتحاد اور بھائی چارے سے بھرپور معاشرے کی، ایک ٹالرنٹ کو ایگزسٹنس والے معاشرے کی تصویر پیش کرے، ایک تحمل، جس میں مانا تحمل ہو ہمارے اندر۔ وہ تو میں نے پہلی بات کر دی کہ اپنی زبان پہ قابو ہو، سن کے سہج آئے کی جائے، بس کیا ہے۔ مول صاحب آپ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے 2 رشتہ دار آئے تھے ایک دفعہ فتح مکہ کے وقت، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی ہجوم فرماتے تھے کہ جب وہ ایمان لانے کے لیے آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر شروع میں فوراً ان کا ایمان قبول نہیں کیا آپ نے۔ جی وہ قصہ ہے، میں اسی زبان کی احتیاط میں اس کو ایڈ کر دیتا ہوں۔ جی جی۔ طائف میں آپ کو پتھر پڑے، ٹھیک، لیکن جب طائف کا وفد آیا مدینہ میں تو آپ نے ان کا استقبال کیا، ان کو مسجد میں ٹھہرایا،
ان کے پاس بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، ان سے باتیں فرماتے تھے، حالانکہ وہ غیر تھے. اور فتح مکہ کے لیے جب آپ نے لشکر کشی فرمائی تو عثمان پہنچے تو وہاں مکہ کے دو بڑے سردار آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. ایک عبداللہ بن ابی امیہ، یہ آپ کے پھوپھی کے بیٹے، حضرت عاتکہ کے بیٹے ہیں، آپ کی پھوپھی تھی. اور ایک ابو سفیان بن حارث، یہ آپ کے تایا حضرت آپ کے تایا کے بیٹے ہیں، حارث بن عبد المطلب کے بیٹے ہیں. تو ایک پھوپھی کا بیٹا اور ایک تایا کا بیٹا، اپنا ہی خاندان. لیکن ابو سفیان بن حارث آپ کی مذمت میں شیر کہا کرتا تھا. اور عبداللہ بن ابی امیہ نے ایک دفعہ آپ سے کہا تھا کہ تو آسمان پہ چڑھ جا اور وہاں سے ایک پرچہ لے کر آ جس پر اللہ کی مہر لگی ہوئی ہو اور اس پر لکھا ہو یہ اللہ کا رسول ہے. 7 فرشتے آئیں اور آ کر یہاں حرم میں گواہی دیں، پھر بھی میں تیری نبوت کو ایمان نہیں لاؤں گا. تو جب یہ دونوں حاضر خدمت ہوئے اور اجازت چاہی، ملاقات کی، تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے ان کے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عبداللہ وہی ہے جس نے حرم میں مجھے کہا تھا آسمان پہ چڑھ کے اور اللہ سے پرچہ لے کر آ. اور ابو سفیان وہ ہے جو میری برائی میں شعر کہا کرتا تھا میں ان سے نہیں ملوں گا. تو جب انہیں پتہ چلا کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تو وہ بڑے پریشان ہوئے. ادھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ساتھ تھی تو انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد عرض کی یا رسول اللہ آپ تو سراپا رحم و کرم ہیں اور آپ غیروں کو معاف کرتے ہیں، یہ تو آپ کے اپنے ہیں، آپ انہیں معاف کر دیں. تو پھر اس پر آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے ان کو آنے دو. وہ حاضر ہوئے، پھر ایمان لائے، کلمہ پڑھا. تو زبان کا زخم تو نبی نہیں بھولتے، جنید اور طارق کیسے بھول سکتے. تو اس لیے ویل لکل ہمزہ لمزہ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہلاک ہو گئے تانا دینے والے اور غیبت کرنے والے. تانا مار دیتا ہے، تانا مار دیتا ہے. ہاں، چند دن پہلے کی بات ہے، ایک نوجوان تھوڑا سی وہ تھا، نالاں سا تھا، اپنے ماں سے میں نے کہا بیٹا کیا بات ہے تمہاری اماں تو بہت نیک ہے. وہ کہنے لگا مولانا وہ میری اماں تانے بہت دیتی ہیں، سمجھانے کی وجہ تانے مارتی ہیں، تو اس سے ہمارا دل بہت زخمی ہوتا ہے. مولانا بہت بہت شکریہ، آپ سے ہماری بات ہو گئی اور ہم سب کے دل بھی خوش ہو گئے. اور یہ ہے کہ آپ سے بڑا عرصہ میری ملاقات بھی نہیں ہوئی تو الحمدللہ اس طرح آپ سے فون پہ عادی ہو گئی، ملاقات بھی ہو گئی. اللہ آپ کو بہت بہت جزائے خیر دے. یہاں میری طرف سے اور میرے جتنے شرکاء ہیں اور یہاں پر علماء کرام دوسرے سارے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف مسالک کے اور مختلف مکتبہ فکر کے، ان سب کی طرف سے بھی سلام قبول کریے. عادی صاحب کی پوری ملاقات ہوگی تو میں بھی آپ کے ساتھ آؤں گا. وسیم بدامی صاحب کا آپ سے ملاقات کرنے کا بہت شوق ہے، میں ان کو لے کر حاضر ہوں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ اور بہت دعاؤں کی درخواست ہے سارے یہاں جتنے بھی حاضرین ہیں. مولانا ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سنو میرا بھی سلام کہہ دے تمام علماء کرام کو. جی میں آپ کا سلام عرض کر دیتا ہوں. آپ کا سلام پہنچ گیا اور سب نے آپ کو وعلیکم السلام بھی کہہ دیا. مہربانی. جی حسین بھائی بہت نوازش، بہت شکریہ. جناب مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور الحمدللہ موجودہ حالات پر جو مسائل ہیں امت کے اور جو ان کا حل ہے، اور یقیناً یہ ساری وہ باتیں کہ جس میں جو اتحاد کی، محبت کی، عقیدت کی، اخوت کی باتیں ہیں. ابھی کیا ہمارے پاس یہ وقت ہے کہ ہم ایک کلام سن سکتے ہیں یا پھر ہم بریک لیتے ہیں؟ بریک کے بعد جی حضرات گرامی کے پاس ہم ایک وقفے کی جانب بڑھتے ہیں. یہاں پر علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، ثنا خان حضرات موجود ہیں، جناب محمود حسن اشرفی صاحب بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، ان سے بھی کلام سننا ہے، صدیق بھائی سے سننا ہے. تو اب وقت کم ہے اور ماشاءاللہ بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کا کلام اور جن کا بیان سننے کی سعادت ہمیں حاصل کرنی ہے انشاءاللہ. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد شان رمضان نشریات میں دوبارہ حاضر ہوں. www.islamicwaves.com